جی تو कैसा रहा आपका पूरा हफ्ता? क्या उसमें मसरूफियत रही काम के हवाले से? जी, मुझे भी प्रैक्टिस में तो थोड़ी सी लिखने में रवानी हुई है, लेकिन उस पे हाथ अभी बैठा नहीं है। यानी प्रैक्टिस अभी इतनी नहीं है कि वो एक हर दफा एक ही तरह आए। मेरे अलग जो है वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरह से आते हैं। जी बेहतर बेहतर। ये आज कौन कौन है हमारे साथ? तो जी, तो लास्ट वीक की जो हमारी मश्क थी उसके हवाले से कोई आपको क्वेश्चन है, कोई बात जो है वो समझ में ना आई हो, काइंडली शेयर कीजिए। अम, मश्क के हवाले से तो नहीं, लेकिन जो वीडियो आपने शेयर की थी उसके हवाले से कुछ सवाल जो हैं वो जहन में आते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम जी जरूर 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 जरूर। अ, एक तो ये कि वो जो उसमें लिखने में जो आवाज है वो जी जी मेरे मेरे लिखने में आवाज नहीं है, तो क्या मेरे पास पेपर या कलम का मसला है? किस वजह से वो आवाज नहीं है? क्योंकि उनकी बहुत वाज़ेह आवाज आती है। अम, दूसरा ये कि पेपर का जो एक तो जो आपने भी मेंशन किया कि वो एंगल पे रख रहे हैं और सीधी मेज पे या सीधी हार्ड सरफेस पे नहीं है। एक ये फर्क मुझे उसमें मैंने देखा। और दूसरा ये कि पेपर जो है वो ब्राउन है, यानी सफेद कागज नहीं है, बिल्कुल सफेद शाइनी कागज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं है। तो क्या ये कोई मुख्तलिफ कागज होना चाहिए कैलीग्राफी के लिए, जिसमें शाइन ना हो? शाइन तो हो सकता है, वो वीडियो काफी पुरानी लग रही थी, तो हो सकता है कि वो वीडियो में कैप्चर ना हुई हो। अम, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल पेपर के ऊपर लिखने की कोशिश करूं तो वो सारी इंक एब्जॉर्ब हो जाती है पेपर में, और वो बिल्कुल अटक जाता है। पेन कलम जो है वो बिल्कुल अटक जाता है। लेकिन अगर मैं स्मूथ पेपर पे करूं तो वो उसकी आवाज ही नहीं आती है बिल्कुल भी। तो मुझे थोड़ी सी वो है कि चेक कर लिया जाए कि पेपर ठीक है हमारे पास या नहीं। जी। मैं इसमें उम्मीद है मेरी जो आवाज़ जो है वो आपको क्लियर आ रही है। जी जी, आपकी आवाज आ रही अच्छा, इसमें अर्ज ये है कि कागज़ के हवाले से आप कुछ मैं आपके सामने गुज़ारिशात रखता हूँ, आप उनको याद रखिएगा कि कागज़ और कलम का जो हमने अभी तक जिन अल्फाज के इर्द गिर्द अपनी गुफ्तगू को रखा है, तो उसमें एक मेन पार्ट जो है उसको कहते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स किस चीज़ की हम उनको उभार करके सामने ला रहे हैं? वो एक कैलीग्राफिकल फिगर जो हमारे सामने है, कि स्टैटिक्स पे हमने काम करना बीइंग कैलीग्राफर। तो उस एस्थेटिक्स के लिए जो ग्राउंड है वो पेपर है, फिर उसके नीचे की जो सरफेस है वो ग्राउंड को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो ये एक बड़ा ख़ास ताल्लुक है कागज़ का और कलम का। इसको जो असातिज़ा हैं वो बड़ी अहमियत देते हैं कागज़ को। और हमारे यहाँ जो हमारा जो स्कूल ऑफ कैलीग्राफी है उसमें कागज़ को एक बहुत बुनियादी अहमियत हासिल है। कागज़ को ना सिर्फ बुनियादी अहमियत हासिल, बल्कि देखिए कागज़ तो सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी जिन जिन अक़वाम की एक तहज़ीबी ज़िंदगी जो है आज के दौर में बाकी है और वो उस पर कायम है, तो वो अपने जो सिविलाइज्ड मैनर्स हैं जिनमें स्क्रिप्ट की डेवलपमेंट, एवोल्यूशन, तरक्की, एप्लीकेशन, उसका प्रैक्टिकल, उसकी फिलॉसफी, आइडिया, सब कुछ अ, ये ज़रूरी है कि ये एक तहज़ीबी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम जुज़्व है। ये हो नहीं सकता कि कोई कौम तहज़ीब के अरूज पे हो, अपनी तहज़ीबी ज़िंदगी के अरूज पे हो, और वहाँ की ज़ुबान और वहाँ का स्क्रिप्ट, वहाँ का ख़त जो है वो उसके बारे में ये बहसें मौजूद ना हो या ये डिटेल मौजूद ना हो। तो हमारे यहाँ कागज़ पे एम्फेसिस तो है। जो भी मैंने जैसे कहा कि जो भी
سویلائز نیشنز ہیں اور ان کے یہاں ٹریڈیشن اسٹرانگ ہے. کاغذ کا مزاج اہم ہے. کس درجے کا اور کس طرح کا کاغذ استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ آپ نے سوال کیا، تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اب اس میں فرق یہ آتا ہے کہ بطور مبتدی یعنی ایز اے بگنر آپ کیا چیز استعمال کریں گے، اور ایک استاد کے طور پہ آپ کیا کاغذ کا مزاج ہوگا آپ کے پاس. تو اس کے لیے جو اساتذہ استعمال کرتے ہیں یا جو ماہر خطاط استعمال کرتے ہیں وہ ہینڈ میڈ پیپر ہوتا ہے، اور اس کو مختلف قدرتی اجزاء سے مل کے بنتا ہے. اس کو خاص ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اور پھر یہ سارا ہینڈ میڈ پروسیس ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی فیکٹری میڈ یا سنتھیٹک اس کا جو کسی بھی سنتھیٹک ایلیمنٹ کی اس میں گنجائش نہیں. تو سردست اس میں پھر بات آ جاتی ہے کہ ایز اے بگنر آپ کس پیپر کو یوز کریں گے، کیونکہ جو ہینڈ میڈ پیپر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو ماہر اساتذہ استعمال کرتے ہیں یا ماہر خطاط استعمال کرتے ہیں. کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ جو استھیٹکس کی پوری ایک اس کا جو پورا ایک پروسیس ہے، اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اس کو میکسیمائز کیا جا سکے. تو بگنر لیول پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اس کے لیے بھی، کیونکہ ماضی بعید میں جب پرنٹنگ پریس نہیں تھا اور فیکٹری میڈ پیپر اویلیبل نہیں تھا، سنتھیٹک پیپر اویلیبل نہیں تھا، اس زمانے میں ہینڈ میڈ پیپر کا ہی رواج تھا، چاہے وہ مبتدی ہے یا کوئی ماہر خطاط ہے. ہاں، کوالٹی کا بہرحال فرق تو اس وقت بھی تھا کہ ایک مبتدی جو ہے وہ عام سا جو ہاتھ کا بنا ہوا، کیونکہ رواج ہی ہاتھ سے بنے ہوئے کاغذ کا تھا. لیکن استاد جو ہے وہ پھر اس میں جو کام کرے گا وہ پھر پیپر کو بہت کچھ خاص مزاج کا ڈھال کے تو تب اس پہ کام لکھا جائے گا. اچھا، ماڈرن ایج میں یعنی آج کے دور میں ہمیں جو ایڈوانس لیول پہ تو یہ فیسلٹی مل جاتی ہے کہ ہینڈ میڈ پیپر بھی مل جاتا ہے جو اساتذہ کی ریکوائرمنٹ ہوتی، اور اس کو کچھ خاص ناموں سے پکارا جاتا ہے. وہ کاغذ ساری دنیا میں بنتا بھی ہے اور استعمال بھی کیا جاتا ہے اساتذہ کی طرف سے، ماہر خطاط جو ہیں ان کی طرف سے. لیکن بگنر لیول پہ ہم جس پیپر کو یوز کرتے ہیں، اب دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ اگر بالکل آرڈنری پیپر پہ یوز کیا جائے تو وہ انک چلتی نہیں ہے، ایبزارب ہو جاتی ہے. یہ ڈفرینس آپ نے سمجھنا ہے. بیسیکلی پیپر کا مزاج کیا ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی ڈیٹیل کی بات ہے. یہ آپ کا ایڈوانس لیول کا سبجیکٹ ہے کہ پیپر کا مزاج، اس کی جو اندر جو مادہ ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور دس اینڈ دیٹ. لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے ابھی آپ کی، وہ ہے پیپر کی سرفس. پیپر کی سرفس کس طرح کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے اوپر قلم جو ہے وہ ایک اسموتھ رننگ دے سکے، بہت اسموتھلی اس کے اوپر اپنی قلم کی جو کارروائی ہے وہ سر انجام پا سکے. اس کے لیے ہمیں سرفس کا ایک خاص مزاج چاہیے. دونوں ہی صورتیں، جیسے بگنر لیول پہ ہمارے یہاں یوز کیا جاتا ہے، ہینڈ میڈ پیپر نہیں یوز ہوتا، جو آج کل کثرت سے اویلیبل ہے مارکیٹس میں، یا فیکٹری میڈ پیپر ہوتا ہے جسے آرٹ پیپر کہتے ہیں. آرٹ پیپر میں بھی بیسیوں اقسام ہیں گرامرس کے حوالے سے. جو سرفس کی میں بات کر رہا تھا، سرفس کوٹنگ کے حوالے سے، تو اس میں آرٹ پیپر ایک ہمارے پاس اس وقت ایک فیسلٹی ہے کہ بگنر لیول پہ آرٹ پیپر چونکہ ہمارے یہاں فریکوینٹلی اویلیبل ہے، تو اور ہمارے یہاں پرنٹنگ کے لیے
اور پبلشنگ کے لیے بھی آرٹ پیپر کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. آرٹ پیپر بیسیکلی یہ چیز ہے کہ اس کے اوپر کاغذ کے اوپر ایک خاص اسی وجہ سے کاغذ میں ویرائٹی پیدا ہوتی ہے کہ اس کی سرفیس کے اوپر کتنی کوٹنگ کی گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ کوٹنگ کس لیے کی جاتی ہے کہ پیپر جب آرڈنری شیپ میں ہوتا ہے تو وہ ایبزاربنٹ ہوتا ہے, ایبزارب کرتا ہے پانی کو یا انک کو یا اس کو کوئی بھی سیال مادہ اس پہ گرایا جائے تو وہ اس کو ایبزارب کرتا ہے, ایکسٹرا ایبزاربنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو ایک لیسر لیول پہ لانے کے لیے اس کے اوپر کوٹنگ کی جاتی ہے ایک ایسے ایڈہیسو کی کہ جس سے جو پیپر کی ایبزارب کرنے کی جو طاقت ہے وہ کم ہو جائے. اچھا, دوسری طرف اگر ہم بالکل اس کو ایسا بنا دیں گے کہ وہ ایبزارب نہیں کرے گا تو پھر وہ ایکسٹرا ریفلیکٹنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تب بھی سیاہی یا کوئی سیال مادہ اس کاغذ کے اوپر نہیں ٹھہرے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کے اوپر ایک درمیانے درجے کی ایک کوٹنگ کی جاتی ہے اس طرح کی کہ پیپر نہ تو ایکسٹرا ایبزاربنٹ ہو اور نہ دوسری طرف ایکسٹرا ریفلیکٹنٹ ہو. ایبزارب کرے گا ایکسٹرا تو پھر کیا ہے کہ سیاہی نہیں چلے گی. جب قلم پیپر کے اوپر آئے گی تو جو سیاہی ہے وہ یکلخ پیپر اس کو اپنے اندر جذب کر لے گا. اچھا, دوسری صورت میں اگر اس کے اوپر کوٹنگ اتنی زیادہ کر دی گئی ہے کہ وہ اب ایبزارب نہیں کر رہا بلکہ وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ لکھیں گے اس کے اوپر وہ سیاہی کاغذ کو پکڑے گی ہی نہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو آسانی سے ہاتھ سے یوں مٹا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے یہاں کچھ خاص گرامرز کا کچھ خاص اس کی جو ایک درمیانے درجے کی مزاج کی کوٹنگ اس کے اوپر کی جاتی ہے وہ آرٹ پیپر یوز ہوتا ہے. جو بگنرز لیول ہیں یا ہمارے یہاں جو متوسط درجے کی اوپر جو لوگ کام کرتے ہیں, ایون ایڈوانس لیول پہ بھی مشق کے لیے جو کام پیپر استعمال ہوتا ہے. کہ اب ہینڈ میڈ پیپر کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر خاص کام کیا جائے. کیونکہ ہینڈ میڈ پیپر آج کل ایکسپینسو ہے, کم بنتا ہے. کچھ خطے باقی رہ گئے ہیں جہاں پہ ہینڈ میڈ پیپر کی جو اس وقت پروڈکشن جو ہے وہ ہے. اچھا, اس کے اوپر اب آپ نے پوچھا کہ قلم کی آواز جو ہے وہ اس کا کیا ایک کردار ہے. دیکھیے, قلم کی آواز کے پیچھے محرک کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے, یہ سمجھنے کی چیز ہے. یہ تھوڑا آپ کو ایڈوانس درجے کا, ایڈوانس نہیں, اب سے کچھ دنوں کے بعد شاید یہ کوشچن آ بھی جاتا سامنے, لیکن بہرحال آ گیا ہے تو اس کا میں آپ کے سامنے جواب عرض کر دیتا ہوں. بیسیکلی جو لکھتے وقت قلم کی آواز آتی ہے اس کے دو تین محرکات ہو سکتے ہیں, دو تین موٹیوز ہو سکتے ہیں, اور ریزن کو آپ انالیسس کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ریزن ہے. نیگیٹو اس حوالے سے آپ کہیں گے کہ جب آپ کی مشق نہیں ہے یا ابھی ہاتھ میں ویکنس ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جو عموماً جو بگنرز ہوتے ہیں, کیونکہ ابھی جو ہم نے پچھلے لاسٹ لیکچر میں پڑھا کہ ایک شفٹ چاہیے, ایک ٹرانسفارمیشن چاہیے. آلموسٹ ایوری پارٹ آف دس میکنزم اس میں ایک ہمیں ٹرانسفارمیشن چاہیے, چاہے وہ فزیکل آپریٹس ہے یا مینٹل آپریٹس ہے یا جو ایک ہماری ویژنری صلاحیت ہے. ان سب کو ایک ٹرانسفارمیشن چاہیے, ایک خاص ٹریننگ چاہیے, ان کو ٹیم کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جب خاص طور پہ اس میں فزیکل اسٹرکچر کی بات آتی ہے کہ جب وہ تربیت یافتہ نہیں ہے, ابھی ان پروسیس ہے, ابھی سیکھ رہا ہے ابھی, تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں ابھی سہولت نہیں ہے.
بھی آسانی نہیں ہے. کام کرتے کرتے اس میں ایک خاص طرح کی سختی آ جاتی ہے جو آپ نے بھی اپنے ابھی تک کی مشق میں لازماً نوٹ کی ہوگی کہ جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو ہاتھ تھوڑا نرمی سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن ایز یو پروسیڈ تو کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں تھوڑی سختی آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ نے سوال کیا تو بات آ گئی، لیکن بہرحال اس بات کو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا ایز این انسٹرکشن، اور اس میں مجھے گائیڈ کرنا تھا کہ یہ ہوتا ہے عموماً. اس کی وجہ سے مشق تھوڑی سی ہمیں مشکل درپیش آتی ہے مشق کرنے میں. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو آفٹر 1 اور 2 خط کرسی آپ نے مستر مکمل کیے تو اٹ کوڈ بی 2 مستر 3 4. اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کا جو عضلات ہیں وہ تھک جاتے ہیں اور ان میں ایک اسٹفنس سی آ جاتی ہے، سختی آنا شروع ہو جاتی ہے، ہاتھ سخت ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ذرا اعصاب اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ ضروری ہے کہ آپ رکیں، اس چیز کو جج کریں کہ یہ چیز آ رہی ہے، رکیں، ٹھنڈا سانس لیں، پانی لیں پئیں، خود کو ریلیکس کریں اور پھر اپنی مشق کا دوبارہ آغاز کریں. عموماً جب یہ اسٹفنس آتی ہے ہاتھ کے اندر تو قلم کے اندر سختی آتی ہے، پیپر پہ دباؤ بڑھتا ہے تو یہ آواز آتی ہے. ٹھیک، یہ تو ایک ریزن. دوسرا پھر یہ ہے کہ جب قلم فلو کے ساتھ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت خطاط کی ایک مہارت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے تو وہ ایک نیچرل جسے کہتے ہیں جسے ہم اسپونٹینیس نیچر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ایک اسپونٹینیس پروسیس چلتا ہے تو اس میں پھر فی البدی جو اس کا ایک رنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو انگ ہیں ان کو نبھاتے ہوئے یہ مجموعی طور پہ جو اس کی استھیٹکس کی جو ویلیوز ہیں ان میں سے ایک ہے. بلکہ اس میں آپ کو ریفر کرتا چلوں کہ ہمارے ہستونیز کے پلیٹ فارم سے ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہوئی تھی اور اس میں بلکہ غالب کے شعر میں سے لیا گیا کہ یہ جو آواز ہے اس کو سریر خامہ کہا گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بڑی خاص لطف دینے والی آواز ہے. تو یہ اس کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ جب آپ کے ہاتھ میں بطور خطاط، بطور ماہر خطاط ایک خاص عادت پیدا ہو جاتی ہے، خاص فزیکل میموری پیدا ہو جاتی ہے، مسکولر میموری پیدا ہو جاتی ہے اور ایک خاص اس کا مزاج بن جاتا ہے. تو یہ لکھنے کے کچھ اس کی استھیٹکس جو ہیں ان کی ون آف جو ایک جو اس کی ویلیوز کا جو چارٹ ہے یہ کوالٹی ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ جو بات آپ نے پوچھی اس کا میں کچھ آپ کے سامنے مناسب طریقے سے جواب دے پایا. جی جی بالکل، بہت شکریہ. جی، آج پھر یہ ہے کہ مشق میں نے آپ لوگوں کی دیکھی اور جو پارٹیسپینٹس آج نہیں آ سکے ان کی بھی مشق دیکھی میں نے. تو الحمدللہ بہت اچھا سلسلہ آپ کا چل رہا ہے اور میں نے وعدہ تو بدھ کا کیا تھا لیکن پھر مجھے لگا کہ نہیں، یہ تھوڑے دن آپ کو مزید اس میں مشق کرنی چاہیے، جلدی ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آیت جو ہے وبشر الصابرین وہ پڑھ کے ہم بیٹھے ہیں کام کرنے کے لیے. تو آج ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے بے کا جو حرف ہے اس کو آج شروع کریں گے. امید ہے کہ یہ آپ کو کلیئر نظر آ رہے ہیں. جی جی اچھا، اس میں نے ایک
یہ آپ کے سامنے کا اس کی تھوڑی نوٹمی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے. کچھ جو لکھنے والے ہیں ان کے الف میں یہ کمی آ رہی تھی کہ وہ بہت اس کو اسٹریٹ لکھ رہے تھے، جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ سیدھا الف جو ہے یہ لاہوری نستعلیق میں لکھا جاتا ہے. اس کی کیفیت بالکل اسٹریٹ لائن کے پیرالل ہوتی ہے. لیکن جو پرشین نستعلیق ہے اس میں جیسے یہ ایک نقطہ اگر آپ نے ڈرا کیا ہے، ایک نقطہ لگایا ہے تو اس کے ایک کونے سے سیدھی لائن کھینچے، یعنی کہ یہ ایریا ہمارے پاس ایک نقطے کا مارجن ہے. اس کے ایک یہ اس کا داہنا کونا ہے اور یہ اس کا بایاں کونا. ان دو کونوں کے درمیان میں اس کی موومنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کونے سے اس کارنر تک. تو یہ جو الف کا جو پرشین نستعلیق میں اسٹرکچر ہے اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا جائے. تین نقطے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ ہے بے. یہ اگین سطح کے حروف میں سے ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز کہ اس کو زیادہ میں ڈیٹیل کے ساتھ اس لیے نہیں آپ کے سامنے کروں گا کہ یہ آپ کے لیے شاید ابھی اس اسٹیج پہ تھوڑا کنفیوزنگ ہو، آپ کو تھوڑا کنفیوز کرے. لیکن ابھی صرف ایک بنیادی پرنسپل کے طور پہ آپ یہ جان لیں کہ جو اوور آل ایک اینگل فالو کیا جاتا ہے پرشین نستعلیق میں. جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بیس اینگل ہے. قلم کو کہاں سے رکھ کے شروع کرنا ہے؟ یہ 62 کا اینگل ہے، 62 ڈگری پہ. 60 اینڈ 63 اس کے بیچ میں کہیں یہ اینگل جو ہے وہ عموماً کٹ ہوتا ہے. اتنی گنجائش اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ دلبدی ہے، اسپونٹینیس ہے اپنی نیچر میں. اور جو ابھی پہلے شمائلہ آپ نے بات کی کہ سبھی الف ایک جیسے نہیں لکھے جا رہے، تو یہ ابھی لکھے بھی نہیں جائیں. اور یہ کمپیریٹیو آپ کا ایک طرح سے ہونا بھی چاہیے، لیکن اس طرح کے کمپیریزن کو آپ نے سامنے رکھ کے کام نہیں کرتے. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی الف آپ لکھ رہے ہیں، جو بھی حرف آپ لکھ رہے ہیں، اس کو آپ نے اس کی انڈیویجول کیپیسٹی میں بہترین سے بہترین اور اس کے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، جتنی بھی اس کا قاعدہ قانون ہے، اس کے مطابق اس کو لکھنے کی کوشش کرنی ہے. تو جب ایک ہی قاعدے کو بار بار دہرایا جائے گا، ایک ہی رول کو، ایک ہی ریگولیشن کو بار بار اپلائی کیا جائے گا، تو وہاں پہ آپ کی مہارت کا پتہ چلے گا. اگر آپ پہلے الف کو جج کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ سے دوسرے الف کو لکھیں گے تو یہ ان دا ویری پروسیس آپ کی جو توجہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور کام کی کوالٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو آپ جو بھی چیز اٹمپٹ کر رہے ہوں، آپ نے اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے نبھانا ہے. اچھا، یہ بے کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں. پھر اس میں نے اس کے جو اینگلز ہیں اینگل کیا بتا رہا ہے، یہ قلم کی موومنٹ جو ہے، یہ قلم شروع میں کہاں رکھا جائے گا، تو یہ قلم گریجولی کس طریقے سے اپنا ایک پارٹ پلے کرے گا.
بہت سہولت سے اپنے ہاتھ کو، دیکھیے اس میں آج تھوڑا اس چیز کو بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ خاص طور پہ کوشچن تھا کہ قلم کو کیسے تھاما جائے. یہ دیکھیے یہ لکھنے کی کوالٹی کا اس پہ جو پھر جس چیز کو آپ نے ٹیم کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو آپ دیکھیے، یہ قلم ہے، یہ ہاتھ. ٹھیک ہے، خود کو لکھنے سے پہلے جب آپ بیٹھیں تو یہ تقریباً ایسے ہی ہے جیسے جب آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کا جو پروسیس ہے، نماز کا جو عمل ہے ادا کرنے کا، اس کا ایک پورا سیکوینس ہے. ایسا نہیں ہے کہ فقط جی میں آیا اور ایک دم سے آپ مصلی عبادت پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز شروع کر دی. تو پہلے ایک سیکوینس ہے کہ اذان دی جاتی ہے. اذان سنتے ہی نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ ایک آمادگی ہوتی ہے، ایک انسان اس کی خود کو ایک سبمٹ کرتا ہے ایک کہ نماز کی طرف متوجہ ہوں. اچھا، اگین اذان ختم ہو گئی تو اب ایسا نہیں کہ اب اذان کے فوراً بعد آپ بس آؤ دیکھا نہ تھا مصلی عبادت پہ کھڑے ہو. نہیں، اگین پھر آپ کو مزید تھوڑا اس میں مزید خود کو ڈیپ انسائڈ دیٹ پروسیس خود کو انڈلج کرنے کے لیے ایک اور فلٹر لگایا جاتا ہے. اس فلٹر کو کیا کہتے ہیں؟ وضو. جب وضو کرتے ہیں تو آپ کی آمادگی، آپ کی جو انوالومنٹ ہے، آپ کا جو اسپرٹ لیول ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے. آپ کی کنسنٹریشن مزید بڑھ جاتی ہے. آپ دوسری تمام چیزوں سے، دنیا و مافیہ سے آپ خود کو مبرہ کر کے، خود کو توڑ کے تو آپ مزید سے مزید متوجہ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر اقامت کا سلسلہ ہے. پھر جب خاص نماز کو شروع کرتے ہیں ایک تکبیرۃ الاحرام کہا جاتا ہے، یہ کہی جاتی ہے، جو ایک فائنل سمجھیں کہ ایک ہیمر ہے کہ وہ آپ کا یک لخت باقی ہر چیز سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور فقط جس چیز سے تعلق رہنا چاہیے وہی تعلق باقی رہتا ہے. تو آپ کی کیفیت بھی جو خطاط کام کرنے کے لیے بیٹھے اپنی مشق کے لیے، اپنے مشقیش کے لیے، یہ کیفیت کم و بیش یہی ہونی چاہیے. ایک پورا سیکوینس آپ اڈاپٹ کریں خود کو. اور بلکہ یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے کہ جو میں نے وضو کی مثال دی تو وہ پریکٹیکلی بھی یہاں پہ شامل ہو جاتی ہے. آپ وضو کریں، باوضو ہو کے بیٹھیں، باوضو ہو کے اپنے قلم اور کاغذ کے سامنے، اور اس کے بعد سوری، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی مشق جو ہے وہ کس خوبصورتی اور کس کمال کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. تو وضو کو بڑی اہمیت حاصل ہے ہمارے یہاں. شعوری، ذہنی، قلبی پاکیزگی کے لیے وضو کو ایک بہت بڑی ایک سمجھیں کہ نسخے کے طور پہ ہمیں دیا گیا ہے. صرف فرض نماز کے لیے تو شرط ہے ہی، لیکن باقی جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ہمارے افعال اور ہمارے اقوال جو ہیں اس میں بھی اس شرط کو اگر لاگو کیا جائے اس کے بڑے روح پرور قسم کے اثرات. تو جب بیٹھیں تو آپ بہت ریلیکس ہوں. اب ریلیکس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کو مطلب مجھے نیند آنی شروع ہو جائے اور ہم ٹانگیں پسار لیں اور ٹیک لگائیں اور وہیں سو جاتے ہیں. ایک ریلیکس کا مطلب کہ ایک ایسی کنڈیشن، ایک ایسا رویہ مزاج جہاں پہ ہم
بہت حد تک ذہنی تناؤ سے آزاد. تناؤ کا ذکر میں نے ابھی کیا کہ تناؤ آئے گا تو پھر بات اس طریقے سے نہیں بڑھے گی، ایک اسٹفنس آئے گی، بہت جلدی تھک جائیں گے، اور مشق جو ہے وہ متاثر ہوگی. تو آہستہ آہستہ اس چیز کو آپ لوگ ٹرانسفارم کریں گے. آہستہ آہستہ یہ چیز آپ کے ہاتھ سے جو نیگیٹیوٹی ہے، جو بیڈ ہیبٹ ہے، وہ رخصت ہوگی، اور جو گڈ ہیبٹ ہے اس کو آپ اڈاپٹ کریں گے. تو یہ انشاءاللہ ڈپینڈ کہ آپ کتنی مشق کرتے ہیں اور کتنی انوالومنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. جو گائیڈ لائنس میں آپ کو دیتا ہوں تو ان کو آپ ایکوریٹلی کتنا اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت ریلیکس مینر کے ساتھ، بالکل ہاتھ میں سختی نہیں، ٹھنڈا سانس لیں، ٹھنڈا پانی بھی پئیں، تازہ پانی پئیں. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیے، دو انگلیوں سے، ایک فرسٹ فنگر اور ایک تھم، یہ آپ نے قلم اس کو ٹوسٹ کریں. کریے. اب آپ قلم کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی فرسٹ فنگر کو کیسے الائن کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ 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 اس طرح کی تمام عادات جو ہیں یہ بیڈ ہیبٹس ہیں. ان کو آپ نے کل کرنا ہے، ان سے آپ نے جان چھڑانی ہے. ٹھیک ہے. اور جو آئیڈیل آپ کا جو وے ٹو ہولڈ دا قلم وہ ہے، یہ جو آپ پارٹ دیکھ رہے ہیں، فرسٹ فنگر جو ہے اس کو الائن کرے گی. ٹھیک ہے. اور دیکھیں فرسٹ فنگر میں کوئی ایکسٹرا بینڈ نہیں ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ایک ریلیکس طریقے سے قلم کو تھامیں. اور اس کی آپ کے پاس انڈیکیشن یہ ہے کہ جو قلم ہے وہ آپ کی فرسٹ فنگر کا جو جوائنٹ ہے اس کے اوپر یا ہم اور فرسٹ فنگر کے جوائنٹ کے درمیان میں اس کو ٹکنا چاہیے. جب آپ اس کو ایکسٹرا دباؤ اس پہ ڈالیں گے، اس کو مختلف طریقوں سے اس کو تھامنے کی کوشش کریں گے، تو قلم اپنا رخ بدلے گی. تو آپ کے لیے یہ ایک انڈیکیشن بن جاتی ہے کہ جب بھی یہ قلم اس پوزیشن سے کہیں ایکسٹرا موو کرے تو یہ آپ کے لیے ایک انڈیکیشن ہونی چاہیے کہ میرے ہاتھ میں کچھ پرابلم ہے، اور یہ آئیڈیلی جس طریقے سے قلم کو تھاما جانا چاہیے اس طریقے سے نہیں کرتا. یہ فنگر جو ہے یہ پارٹ کو الائن کرے گی، اور یہ اسی ریلیکس مینر میں تھم ہے وہ اس فاصلے کو کم یا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے. فنگر یہ موو نہیں ہوگی یہاں سے. تھم کو آپ تھوڑا سا فنگر کے قریب لے جا سکتے ہیں. ملایا نہیں جاتا ہے ان کو، عموماً ملا کے نہیں ایسے لکھا جاتا ہے. اس فاصلے کو آپ، اور تھرڈ فنگر جو ہے یہ ایک اپنے سپورٹو کریکٹر میں یہاں سے سپورٹ کرے گی. اور جہاں پہ میدانی قلم خالی ختم ہوگا
یہ دیکھیے یہ میدان قلم ہے، جہاں پہ یہ ختم ہوگا وہاں سے یہ فرسٹ فنگر جو ہے اس کے سارے لا کے اس کو تھامیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میدان قلم سے آگے جا کے یہاں پہ جا کے آپ نہیں، یہ اگین جو میں نے آپ کو اب دیکھیں یہ قلم جو ہے میں جب ہاتھ رکھ رہا ہوں، یہ قلم جو ہے یہ پیپر تک نہیں پہنچ پا رہی۔ دیکھیں بہت ریلیکس ہو کے، اچھا اس میں ایک ہمیں خاص مومنٹم اور ایک خاص فریکوینسی چاہیے ہوتی ہے لکھنے کی۔ اس میں جیسے یہ میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا اور آپ اس کے بارے میں گائڈ کیا تھا کہ دیکھیے گاڑی کو سڑک پہ چلنے کے لیے ایک خاص سپیڈ کی ضرورت ہے۔ اگر کسی سپیڈ بریکر پہ آپ رکتے ہیں اور گاڑی کی سپیڈ بہت کم ہے تو وہ بند ہو جائے گی، اس سپیڈ بریکر کو کراس نہیں کر پائے۔ اگر اس کی رفتار کو بہت زیادہ آپ کر دیں گے تب بھی اس کے قابو سے باہر ہو جانے کا ڈر ہے۔ اور جو مقصد ہے کہ ایک سفر آسانی کے ساتھ اور بہتر طریقے سے کٹے اور بہتر انجام پذیر ہو، خیریت سے انجام پذیر۔ اس کے لیے اب ہوتا کیا ہے کہ عموماً جو مبتدی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آئے یہاں پہ، اب یہاں پہ آ کے وہ اتنے تذبذب کا اظہار کرتے ہیں کہ کہاں سے شروع کریں، کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے۔ یہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اگین ایک بیڈ ہیبٹ ہے، اس کو آپ نے کل کرنا ہے۔ فرسٹ آف آل آپ کے پاس جب یہ ایک گیون سیمپل موجود ہے جو آپ نے کام کرنا ہے، جس حرف کا یا جس لفظ کا آپ نے کام کرنا ہے، اس پورے اسٹرکچر کو سمجھیں تھرو ویژول ایکسرسائز سے نظری مشق کرتے ہیں۔ اول سے آخر تک اس کی پوری اسٹرکچر کو اسٹڈی کریں، اس عکس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ یہ عکس ذہن میں پختہ ہوگا، اس کے بعد آپ کے پاس استاد کی دی گائیڈ لائنز ہوں گی، تو انشاءاللہ پھر آپ کی اس کو بہتر طریقے سے لکھ پائیں۔ تو جب آپ یہ کر چکے ہیں، آپ نظری مشق کر چکے ہیں اور آپ کو احساس ہو کہ اب یہ کافی حد تک میں نے اس کو اپنے ذہن میں پختہ کر لیا ہے اور اب مجھے کاغذ کے اوپر اپنی ایک طبع آزمائی کرنی ہے، تو پھر آپ قلم اٹھائیں جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ میرے ہاتھ میں کہیں کوئی ایکسٹرا پین نہیں ہے، کہیں یہ کیفیت نہیں ہے، یہ اس طرح کی کسی بہت میں نے کوشش کی ہے کہ یہ ریلیکس مینر میں قلم کو ہولڈ کروں۔ کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اچھا اس میں اب میں تو تھوڑا سا اس کو موو کر رہا ہوں، لیکن آئیڈیل یہ ہے کہ انک پاٹ کو آپ اپنے لیفٹ یا رائٹ پہ، آئیڈیل یہ ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ نہ تو ہاتھ سے بہت دور اور نہ بہت نزدیک، آپ ایسی کیفیت میں رکھیں جہاں پہ یہ ایزیلی اپروچیبل ہو، ٹھیک ہے، کو اپروچ کیا جاتا ہے۔ قلم کو ڈپ کیا، اگین یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کون سا حرف لکھنا ہے، مجھے کتنی چاہیے کی ضرورت ہے، تو آپ نے اکارڈنگلی چاہیے اٹھانی ہے۔ اس کے لیے کیا کلیہ ہے کہ اگر آپ نے زیادہ بڑا لفظ لکھنا ہے، لمبا حرف ہے، اس کی بناوٹ بڑی ہے، تو آپ نے تھوڑا قلم کو زیادہ ڈپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر چھوٹا لفظ ہے، باریک لفظ ہے، اس میں چاہیے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ اس کو
آہستگی سے اور نرمی کے ساتھ ان پارٹس میں آپ ڈپ کریں، ڈپ کیے اور یہاں پہ کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں، ٹھیک. یہ آپ کے ہاتھ کی کیفیت کرنی چاہیے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سہولت سے، آسانی سے یہ تھرڈ فنگر جو ہے یہ ایکسپورٹیو کریکٹر میں ہے. بیسیکلی یہ دو انگلیوں کا یہ ہے اس طرح کی جسے قلم کو تاما گیا ہے، ایک شہادت کی انگلی اور ایک انگوٹھا، فرسٹ فنگر اینڈ دا تھمب. اب یہ دیکھیں اس میں یہ کتنی آسانی سے اس کو آپ مینوور بھی کر سکتے ہیں. یہ اس کا اینگل ہے کہ کس اینگل پہ قلم چلے گی، یہ اس کا بنیادی جو زاویہ ہے. قلم پہلو کیسے بدلے گی، ٹھیک. یہ میں نے آپ کے سامنے الف کو لکھا اور اس میں میں نے اس لیے اس کو لکھا کہ آپ کا جو کوشچن سیشن کے شروع میں جو ریز کیا تھا شمائلہ نے، اس کا بھی آپ کو جواب مل جائے. اب یہ ایک آرڈنری پیپر ہے اور اس کے اوپر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انک کو میں نے قلم کو انک میں پراپرلی ڈپ کیا، لیکن صفحہ جو ہے اس نے پہلی ہی جگہ پہ انک کو ایکسٹرا ایبزارب کیا اور آگے چلنے کے لیے انک جو ہے وہ قلم کی ٹپ پہ موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک رف پیپر ہے، اس کی سرفس پریپریشن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کا ایک پریکٹیکل بھی دیکھ لیا. ابھی تک کے لیے کوئی سوال ہو آپ کا تو کائنڈلی مجھے آپ بتائیے، میں دوسرے پیپر سے آپ کو. جی نہیں. جی حسن آپ کی طرف سے. جی نہیں ٹھیک ہے جی، سمجھ لگ رہی ہے. عمیر آپ کی طرف. یہ میں اچھا آج جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو کچھ کلیکٹیولی ایک تھریٹیکل اسائنمنٹ بھی دوں گا اور یہ آپ کوشش کیجیے گا نیکسٹ ویک اور بفور نیکسٹ ویک اگر آپ اس کو کر سکیں مکمل تو یہ بہت اچھا رہے. تو کچھ اس میں آپ کو تردد تو نہیں، کچھ اٹیمپٹ کر لیں گے اگر کچھ لفظوں کا میں آپ کو لکھنے کے حوالے سے دوں، کچھ تحریر لکھنے کے حوالے سے، خطاطی کے حوالے سے ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی ہے تو اگر کچھ لفظوں میں سمو کے آپ بیان کرنے کی کوشش کریں.
ایسا ممکن ہے کیا؟ جی ضرور. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسے وغیرہ لکھا جائے؟ جی 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 بالکل. جی ضرور, بالکل. آپ ہاں پھر جی جی ولید حسن کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر عمیر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے بالکل. جی ٹھیک ہے جی, اچھا, بالکل صحیح. آپ پھر اس کو کائنڈلی جو اس کی ہیڈنگ ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ جو کیلیگرافی ہے, علم خط ہے. بیسیکلی میں آئی وانٹ ٹو رائٹ دا ورڈ علم خط. علم خط کی جو روحانی تعبیر ہے یا جو روحانی اس کی تفصیل ہے, اس کے بارے میں آپ جتنے بھی 2 4 5 6 جتنے بھی آپ جملے کچھ لکھ سکیں, رائٹ ڈاؤن دا اسپرچل اسپیکٹس آف علم خط یا کیلیگرافی آپ اٹ سیلف کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایزیلی ہو جائے گا, کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں آپ کو؟ ہم نے بہت بات کی ہے اس پہ. ہاں جی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ بالکل. جی اب دیکھیے یہ آپ پیپر دیکھ لیں, اس میں آپ کو ایز کمپیئر ٹو دا ادر پیپر آپ کو اس میں ایک لاس نظر آ رہا ہے جو کہ اس پیپر میں نہیں ہے. یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ نیچے والا ایک رف پیپر ہے اور یہ جو اوپر ہے اس کے اوپر اس کی سرفس پہ ایک خاص کوٹنگ موجود ہے جس نے اس کو سیاہی کو جذب کرنے سے روک رکھا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کوٹنگ اتنی بھی زیادہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جب سیاہی کو لکھا جائے تو سیاہی اس پہ سے اتر جائے یا صفحے کو نہ پکڑ پائے. اچھا, یہ میں نے آپ کے سامنے ڈے کے 3 سیمپلز لکھے, ایک تو اس میں آپ کو کیا طرز نگارش ہے یہ پتہ چلے. اچھا, ایک پہلی جو چیز جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں اور اس کو پھر ہمیشہ کے لیے سمجھیں. یہ جو ہمارے سامنے حروف تہجی ہیں, یہ کچھ بنیادی علامات کی ترقی یافتہ شکل ہیں. جن علامات کا تذکرہ تاریخ میں آیا ہے کہ انسان نے ان علامات کو جو ہے وہ اپنی مینز آف کمیونیکیشن کے طور پہ یوز کیا, اور پھر فردر جو ہے وہ ایک پروسیس آف ایولیوشن کے تھرو
یہ حروف ہمارے تک پہنچے. تو یہ جو علامات ہیں یہ حضرت انسان نے پھر اپنے ماحول میں سے، اپنے گرد و پیش میں سے اٹھا کر کے جمع کی، اور ان علامات کو اپنے تخیلات یا اپنے جذبات کے لیے مینز آف کمیونیکیشن کے طور پہ یوز کیا. تو آج بھی جب ہم ان کے اسٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں لامحالہ اپنے گرد و پیش میں موجود انہی عناصر کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تو اگر جو ایرانی نستعلیق ہے اس کی اسٹرکچر کو اگر آپ سمجھیں آپ میں سے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس وقت کہ یہ کس چیز کی معنی نظر آ رہی ہے؟ جی حسن. کس چیز سے شباہت ہے یہ پوچھ رہے ہیں؟ جی جی سر یہ کشتی کی طرح لگ رہی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. یہ ناؤ کے ساتھ اس کی ٹھیک. شاید آپ کو نظر آ رہا ہوں. ڈارک کرتے ہیں. اس کے اسٹرکچر کو بھی سمجھیں تو یہ یہاں سے ٹھیک. تو یہ مثل ناؤ یا کشتی کے طور پہ یہ اس کی شکل جو ہے وہ ہمارے سامنے اوپر کیا ہے. اور اس کی پیمائش جو ہے وہ پانچ نقطے. ٹھیک. اب یہاں پہ یہ آپ کے سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ بے لکھا گیا لیکن یہ تھوڑا سا اپنے جو عموماً لکھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں مفسرین کی طرف سے کہ جب اٹیمپٹ کیا جاتا ہے تو یا تو وہ کیونکہ ہاتھ پہ ابھی اس طریقے کا کنٹرول نہیں ہے تو یا تو ہاتھ پھسل کے وہ بہت لمبا لکھا جاتا ہے، یا پھر کیونکہ ایک ڈر ہوتا ہے، ایک جھجک ہوتی ہے تو بے تھوڑا کم لکھا جاتا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ ذرا سا اگر آپ اس کو نبھائیں تو یہ اپنی شیپ میں پورا آ کے آپ کو بتائے گا کہ ہاں اب یہ مکمل لکھا ہے. ٹھیک.
ایک اور غلطی جو اس کو لکھتے وقت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو الف کے موقع پہ بھی میں نے آپ کو یہ انڈیکیٹ کروایا تھا کہ آپ کو گائیڈ لائن میں نے پرووائڈ کی تھی، یہ تب ہوتا ہے جب ایک دم سے قلم کو گرا کے آپ لکھنا شروع کریں۔ دیکھیں قلم نازل ہوتا ہے پیپر کے اوپر، یہ گرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو نزول جو ہے وہ اپنی ڈیفینیشن میں کسی چیز کا گریجولی ڈسینڈ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جب پیپر پہ قلم لکھنے کے لیے آئے گا تو وہ اپنی موومنٹ کو اڈاپٹ کر کے، ایک اپنے مومنٹم کو اڈاپٹ کر کے یہ یہ- یعنی اگر قلم کی چال کے اعتبار سے اس کو دیکھیں، پھر ہلکی سی آگے اس کو، بہت زیادہ نیچے جا کے نہیں، یہ let me change. ٹھیک، اب اس میں آپ کے پاس پوری ایک اناٹمی آ جاتی ہے۔ قلم میں چلنا کیسے ہے؟ تاکہ آپ ہاتھ کی موومنٹ کو جج کر سکیں پراپر۔ ٹھیک، جی اس میں کسی قسم کا کوئی تردد بات سمجھ میں نہ آئی ہو؟
جی نہیں. تو پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے، تو اس میں آپ اس کی مشق اسٹارٹ کریں، پھر اس کو لکھ کے دیکھیں کہ، اور اب جب آپ اس کو مشق میں شامل کریں گے تو اس سے پہلے کا جو حرف ہے وہ آلریڈی اس میں شامل رہے گا. یعنی اب سے اب آپ ایک مسٹر، تو اس میں جو میں نے کریکشن آپ کو دی ہے کہ آپ بے کو لکھیں گے اور اس سے پہلے الف کی جو آپ کی اصلاح چل رہی ہے، اور اس میں جو میں نے کریکشن دی ہے کہ بہت سے جو ہماری کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو سیدھا لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو اس طریقے سے نبھانا ہے. جس قلم سے آپ لکھ رہے ہیں اس کا ایک نقطہ ہو، اس نقطے کی دونوں کارنرز کے درمیان میں، دائنے کارنر سے بائیں کارنر کے درمیان میں اس کا ایک اس کی اسپیس بنتی، اس کی موومنٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ بسم اللہ کر کے ذرا بے کی مشق شروع کریں. ساجد صاحب آپ پیج شیئر کر دیں گے دوبارہ اسکرین تاکہ نظر آئے. جی میں کر رہا ہوں. میں وہی آپ کی سہولت کے لیے تو پراپرلی میں
اچھا شمائلہ، یہ جو میں آپ کو اس میں گائڈ کروں کہ نقطے ہم ہمیشہ نہیں لگائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کی ٹرائنگل بنا کے اور نقطوں کو لگا کے پھر ہم ڈیٹ کو لکھیں، یا ہر مرتبہ نقطوں کو اور اس کے زاویے کو ساتھ لیں. تھوڑی سی یہ ایک لمیٹیشن آ جاتی ہے. تو اس میں آپ نے یہ جو اینگلز یا نقطے ہیں، یہ اس کا قانونی معیار ہے، اس کو آپ نے ازبر کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، اور اس قانونی معیار کے مطابق آپ نے اس کو پھر بڑی طریقے سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے کائنڈلی آپ اپنی مشق کو جاری رکھیے. جی ٹھیک ہے. حسن، تھوڑا سا ذرا اپنی جھجک کو کم کیجیے. بہت ایکسٹرا آپ تھوڑا اس کو احتیاط کے ساتھ لکھیں، بہت زیادہ. اس وجہ سے یہ قلم اس طریقے سے نہیں چل رہی جیسے چلنی چاہیے. تھوڑا سا اس کو فلو کے ساتھ. جی ٹھیک. اچھا عائشہ، آپ بھی کائنڈلی جو میں نے بھی آپ کو گائیڈ لائن دی ہے اپنے قلم کو ہولڈ کرنے کے حوالے سے، یہ کائنڈلی تھوڑا سا آپ اس کو فالو کیجیے. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ کائنڈلی ذرا تو آبزرو کریں. جی 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 جی. یہ دیکھیے، یہ قلم ہے ہمارے پاس. تو یہ دو فنگرز کے ساتھ اس کو ٹوسٹ کریں، اور یہ کیفیت ہونی چاہیے اس میں فنگرز کا اس طریقے سے ہو جانا. یہ ایک بیڈ ہیبٹ ہے، یہ ایک نیگیٹو ایلیمنٹ ہے جس کو آپ نے فل کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ریلیکس مینر میں آپ کے ہاتھ کا اسٹرکچر ہونا چاہیے جب آپ قلم کو خطاطی کے عمل میں دور اتار لیں. دیکھیں، جی آپ اس کو دیکھ رہی ہیں عائشہ؟ جی سر. کائنڈلی کسی کائنڈلی کو کسی آپ کو آپ اڈاپٹ کریں. اڈاپٹ کریں. ادروائز یہ ہے ادروائز کہ یہ ہے ہاتھ کہ میں ہاتھ سختی میں آئے گی سختی آئے گی پھر، اور اس کے اور نتیجہ اس نتیجہ پھر مشق اب ٹھیک طریقے سے نہیں بڑھے گی، آپ حروف خراب ہوں.
ساجد صاحب ایک اور سوال ہے کہ جی جی انک جو ہے زیادہ انک اگر لینی ہو، جیسے میرے بال لکھنے میں درمیان میں انک ختم ہو رہی ہے، تو زیادہ انک لینے کے لیے زیادہ ڈپ کریں یا جو تھریڈ ہے اس کو ٹچ نہ کریں؟ کیا پروسیس ہے؟ اس کا زیادہ حصہ ڈپ ہونا چاہیے؟ ایگزیکٹلی جب قلم پہ آپ نے دیکھیے خطاط کی مہارت میں یہ چیز شامل ہے کہ خاص طور پہ وہ خطوط، اور جب سے ہم نے یہ ڈسکس کیا، کیونکہ کچھ خطوط اب ٹھہراؤ سے لکھے جاتے ہیں، لیکن کیلیگرافی کی بیس جو ہے وہ اسپونٹینیس ہے، ٹھیک ہے، تحریر لکھی جاتی ہے یک بارگی، ٹھیک ہے، اس میں خطاط کے پاس یہ مہارت موجود ہونا کہ اس نے کس حرف کے لیے یا کس لفظ کے لیے کتنی سیاہی اٹھانی ہے، یہ بلکہ میں نے اپنے استاد اکرام الحق صاحب سے بھی، میرے پاکستان میں نستعلیق کے استاد کے، اللہ پاک ان کو بڑی رحمت کرے، وہ انہوں نے آواز سنایا کہ یہ اساتذہ کی ایک بین الاقوامی مقابلہ تھا جو جس میں ماہر خطاط شامل تھے، اور اس میں سوائے کاغذ، شاہی اور قلم کے اور کوئی چیز انوالو نہیں، وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے اساتذہ کو اور وہ اپنی مہارت کے مطابق لکھتے ہیں۔ یہ آرڈنری کمپٹیشن نہیں تھا اساتذہ کے درمیان، اور وہاں پہ رولز اور ریگولیشن جو ہیں وہ الٹیمیٹلی بہت کڑے اور سخت تھے۔ تو وہاں پر ایک استاد کو صرف اس وجہ سے کمپٹیشن میں سے نکال دیا گیا کہ انہوں نے جب لکھا تو انہوں نے قلم کو 4-5 مرتبہ چاہی میں ڈبویا، تو یہ سمجھیں کہ اس معیار کے خلاف سمجھا گیا کہ ایک خطاط کے پاس، اللہ ہمیں بھی اس معیار تک پہنچائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی اتنی محنت کریں کہ خاص معیار کو حاصل کر پائیں۔ تو جب آپ زیادہ سیاہی اٹھائیں گے تو یقیناً جو نب ہے اس کو آپ تھوڑا سا ڈیپلی ڈپ کریں گے ان پاٹ میں، تاکہ لیکن یہ بہرحال اتنا ہی ہوگا جتنا قلم کا ناخن ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا پورا میدان قلم جو ہے وہ سیاہی کے اندر ڈپ کرتے ہیں، جتنا ناخن ہے، ناخن کی ایریا کے اندر اندر ہم اسے میکسیمم اور منیمم جتنا بھی ہم نے انک کو کیری کرنا ہے وہ اکارڈنگلی ہم اس کو ٹپ کریں گے۔ ناخن سے آپ سمجھ گئے ہیں نا، جو دوسری طرف چھلا جاتا ہے جو آپ کی جی جی قلم کی اوپر والی سائڈ سے، اس ناخن کے ایریا کو آپ نے مد نظر رکھنا۔ جی جی، یہ میدان کا رفلی آدھا ہے۔ جی، تو یہ ناخن سے زیادہ آپ اگر آپ میکسیمم ہی آپ ڈپ کریں تو اس سے سکسیڈ نہیں کرنا آپ۔ ٹھیک۔ اچھا، اس میں ایک کلیکٹیو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی قلم کو ذرا روکیں، اور جو گائیڈ لائن میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو آپ نے، کیونکہ یہ ذرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو تھوڑا آپ کنسیڈر کریں۔ دیکھیے، جب ایسے حروف کو لکھا جاتا ہے جس میں تھوڑا کھینچ کے لکھا جائے، کلی طور پہ تو اس سبجیکٹ کو نستعلیق کی زبان میں، اور خاص طور پر پرشین نستعلیق کی زبان میں کشید کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں لاہوری نستعلیق میں اس کو کشش کہا جاتا ہے یا مد کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ایسی کیلیگرافیکل شیپ جس کو کھینچ کے لکھا جائے، ایسی اب جس میں مختصر درجے کی جو
کشید ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور طویل کشید بھی ہو سکتی ہے، اس کو تھوڑا طوالت کے ساتھ کھینچا جائے. جیسے ابھی آپ بے لکھ رہے ہیں، اب یہ ایک مختصر کشید ہے، یعنی کہ اس میں آپ کھینچ کے لکھ رہے ہیں لیکن اس حد تک نہیں. اب اس میں ایک مد کی صورت میں بے لکھی جاتی ہے جو طوالت کے ساتھ اس کو کھینچا جاتا ہے. اچھا، اس طرح کی کوئی بھی شیپ جو ہے، اس طرح کی کوئی بھی شکل جو ہے، کیلیگرافیکل شیپ جو ہے یا کیلیگرافیکل فگر جو ہے، اس کو جب آپ لکھیں گے تو ایک تو اوور آل میں نے آپ کو یہ گائیڈ لائن دی تھی کہ آپ کو پیپر جو ہے وہ اپنی، اگر اف یو آر رائٹ ہینڈیڈ پرسن تو پھر آپ کو اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ کی جو اسپیس ہے اس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اف یو آر لیفٹ ہینڈیڈ تو پھر لیفٹ ہینڈ سائڈ کی جو اسپیس ہے اس کو انجوائے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ جب آپ لکھیں تو آپ کے ہاتھ کے پاس ایک پراپر موومنٹ کے لیے ایک اسپیس ہو. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس کو ان دا مڈل آف دا باڈی آپ اس کو یعنی اپنی ناک کی سیدھ میں پیپر کو رکھیں گے، پھر ہاتھ کو ایک اکراس دا لائن ایک موومنٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، یہ جس میں جو آپ نے کھینچنا ہے، کھینچ کے جو حرف لکھنا ہے اس کے لیے اسپیس پراپر آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو ایک اوور آل بھی اس چیز کو آپ بار بار اپنے ملحوظہ خاطر رکھیں کہ جب آپ لکھیں تو اپنے جو ہاتھ کو الائن کر کے دیکھیں اپنے رب کیج کے ساتھ، تو کونی سے ہاتھ تک کا جو ایک بالکل سیدھا خط بنتا ہے اس ایریے کو آپ مارک کر کے وہاں پہ پیپر کو رکھ کے آپ لکھیں. ٹھیک ہے، پھر وہاں سے جب آپ کوئی کشید یا کوئی ایسا جو لکھنے والا ہے، یہ دیکھیے میرا ہاتھ اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ کی جو پوزیشن ہے وہاں اس کی اسپیس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جگہ جو ہے یہ میرے ناک کی سیدھ میں ہے. اب یہاں سے جب میں شروع کر کے آگے لے کے جاؤں گا تو یہ اس طریقے سے، یا تقریباً یہاں سے، تو یہ اس طریقے سے کامیابی سے نہیں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی اوور آل بھی، مجموعی طور پہ بھی، کلی طور پہ بھی اس قاعدے کی پیروی کریں آپ. اور جب خاص طور پہ کشید کو یا ایسے حروف کو، کیونکہ کشید کی خاص طور پہ نستعلیق میں، پرشین نستعلیق میں بہت امپورٹنس اور بہت گریٹ سگنیفیکنس ہے. اس کی جو پورے نستعلیق کی جو اسٹیٹکس ہیں، اس کے جو فن پارے ہیں، ان میں کشش اور مد کو ایک بہت بنیادی حیثیت حاصل ہے. اور اس کے جو نگارش ہے اس کی اسٹیٹکس میں جو کشش کی اسٹیٹکس ہیں وہ سب بڑی ٹاپ آف دی لسٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو اور بلکہ اس کے جو انگ ہیں، جو اس کی جو سینسٹیوٹی ہے، اس کی جو نیٹیگریٹی ہے، اس کو ڈیفائن کرنا ایک کامیاب خطاط کی علامت. ٹھیک ہے، ایک بڑی ڈیفائننگ چیز ہے آپ کی جو ایبلٹی ہے ایز اے کیلیگرافر آف پرشین نستعلیق. تو خاص طور پہ یہاں پہ کشش کا ایک بہت خاص سبجیکٹ ہے. اس کو کسی دوسرے اسکرپٹ میں مد کو، کشش کو یا کشید کو ایک علیحدہ سبجیکٹ کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے، لیکن پرشین نستعلیق میں اس کو ایک باقاعدہ علیحدہ سبجیکٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے ود ان دا لمٹ آف دا اسکرپٹ. ٹھیک ہے، تو اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہوگا. یہ جب آپ کی ایک خاص حد تک مشق چلی جائے گی تو پھر اس میں جو کشید کے عنوانات ہیں، جو کشید کے حروف ہیں، ان کو ہم اخیر میں کریں. تو یہ بات قابل ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے. مشق میں نے آپ کی دیکھی، ماشاء اللہ اٹس کوائٹ ویل. اور جو امید ہے کہ جب آپ اس کو مزید تسلی سے اور نظری مشق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کریں گے تو یہ اور بھی مزید نکل کے سامنے آئیں گے. تو
آج کے لیے کوئی سوال ہو آپ کا، جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے، کوئی بات جو ہے وہ سمجھنے سے رہ گئی ہو یا میں اس کو کنوے نہیں کر پایا پراپرلی، تو کائنڈلی آپ یو کین آسک اگین اینڈ اگین. جی حسن. سر اس کی بے کی ڈیپتھ پہ آپ نے ذکر کیا تو پھر میں نے مس کر دیا کہ اس کی ڈیپتھ اس کی ہائٹ کتنی ہوگی، 1 قط کی ہے یا 2 قط کی ہے؟ اس کی لینتھ ہم نے دیکھی 5 قط کی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے، یہ بھی میں آپ کو، یہ اچھا کوشچن ہے، اس میں سے اچھا ہوا یہ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. یہ بھی یاد رکھیے، دیکھیے اگر ہم اس کی اناٹمی میں جائیں گے نا، تو اس کے ہنڈریڈز آف اینگلز ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور اس کو جب ہم پیمائش اس کی بہت سارے زاویوں سے شروع کر دیں گے، تو پھر پیمائش کے بہت سے اصول ہمارے سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا. دیکھیے ہم کوئی ایسی کاروائی نہیں کر رہے، کوئی ایسا پروسیس جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے جو بہت سمجھیں کہ ایسا ہو کہ ہم اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ نبھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک فری موومنٹ ہے جس کو آپ نے، جیسے اس کو میں ایک مصرے سے عموماً ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابا گل بھی. میرے خیال میں یہ ایک مصرع جو ہے نا اس پوری کیفیت کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایک جو ایفرٹ ہے یہ اپنی جگہ آزاد بھی ہے، لیکن یہ ایک قانون اور ایک قاعدے کے ساتھ نفی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس کو لکھیں گے تو ود اے میکسیمم فریڈم. ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں پرووائڈیڈ، ان کو سامنے رکھیں. اس میں جو اساتذہ کا چلن ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو بیس میجرمنٹ ہے، جو بیس میجرمنٹ ہے اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، باقی چیز اس کی ایکسٹرا وہ جو ڈیٹیل ہے وہ سمجھیں کہ جو پیمائش کے حوالے سے وہ ساری کی ساری سامنے نہیں رکھی جاتی، تاکہ ہاتھ کو فریلی آپ کی نظری مشق کے تھرو، آپ کے اعصاب کی ٹریننگ کے تھرو آپ اس کو لکھنا سیکھیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں ایک بیس جو اس کی میجرمنٹ ہے وہ جب ایکوریٹ ہو جائے گی، تو باقی جو اس کے اینگل یا باقی جو میجرمنٹ ہے وہ اکارڈنگلی اپنی جگہ پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو 5 نقطے کی میں نے آپ کو بتائی، ابھی آپ اس کو اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے، اور نظری مشق جو ہے، جو خاکہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، یہ میں گروپ میں پوسٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی نظری مشق کے بھی کام آئے گا. ٹھیک ہے، اور اس میں جو 5 نقطے کی گنجائش ہے اس کو آپ مد نظر رکھیں، اور باقی اس کو نظری مشق کے تھرو یور ویژول ایکسرسائز اس کو آپ اپنے ذہن میں راسخ کریں اور پھر پیپر پہ اتاریں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بے لکھنے کے بعد آپ اس کی پیمائش کر کے دیکھیں، تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ میں نے بے کی سطح تک ٹھیک لکھا ہے. اور جب بیس میجرمنٹ ٹھیک ہو جاتی ہے، بیسک میجرمنٹ ٹھیک ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ جو دوسری میجرمنٹس جو اکارڈنگلی اس بیس میجرمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ خود بخود اپنی، یعنی کہ اب یہ گیم آف اینگل، ایک اینگل اگر ایکوریٹ ہوگا تو اس کے ساتھ جو ایڈجسٹنٹ جو اینگلز ہیں وہ خود بخود ان کا ایکوریسی لیول بڑھ جائے گا. آئی ہوپ کہ یہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ تک پہنچا پایا ہوں. جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، شکریہ. جی اینی ادر کوشچن؟ جی کوشچن تو نہیں، لیکن یہ بے لکھنے سے آواز آنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ اس کی موومنٹ ہے شاید اس طرح کی. آئی ڈونٹ نو باقی لوگوں کو محسوس ہوا یا نہیں، لیکن الف میں بالکل آواز نہیں تھی اور بے میں آواز ہے.
یہ دیکھیں، انسان جب اپنا خون جگر انڈیلتا ہے کسی چیز میں تو وہ اپنا وجود کا اظہار تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ سمجھیں کہ وہ چیز اپنے وجود کا اظہار کر رہی ہے، اپنے ہونے کا آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ موومنٹ ہو رہی ہے اور اس میں یہ میری پکار ہے، ٹھیک ہے. تو یہ قلم کی جو زبان ہے اس کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. اس لیے کہا گیا ہے کہ الخط اللسان الید، کہ خط جو ہے وہ ہاتھ کی زبان ہے، کہ ہمارے ہاتھ بولتے نہیں ہیں لیکن وہ بولتے ہیں کس کے تھرو؟ خط کے تھرو بولتے ہیں، اسکرپٹ کے تھرو بولتے ہیں. جی اینی ادر کوشچن؟ جی میری بھی جی یہی عائشہ. آبزرویشن تھی. میرا اپنا خیال تھا کہ شاید اینک کم اٹھانے کی وجہ سے وہ اسٹروک لگاتے ہوئے شاید آواز آتی ہے. نہیں، میں نے شروع میں کافی اس کا میں نے تفصیل سے جواب دیا. آپ اس کو جب دوبارہ سنیں گے تو یہ ایشو آپ کے سامنے جو بات دوبارہ سے ریفریش ہو جائے گی. آپ خود سے دیکھیں، آپ کی ٹریننگ کا آپ کو اس پورے پروسیس میں سے گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود سے چیزوں کو ایک گائیڈ لائن لیں اور اس کو خود سے آپ اپنی ہیبٹ بنائیں، ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو 2-3 چیزیں ایز اے گائیڈ لائن کنوے کر دیں کہ یہ ریزن ہو سکتی ہے، دس ریزن کوڈ بی نیگیٹو ریزن اور the other reason could be a positive reason، ٹھیک ہے. تو کس ریزن کی وجہ سے آواز آ رہی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ سیاہی جو ہے بہت نیٹ ہو، ٹھیک ہے، پیپر پہ رجسٹ کر رہی ہو، ٹھیک ہے، تب بھی یہ ہو سکتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ تھرو یور مشق یہ آپ چیزوں کو جج کریں گے، چیزوں کو انالیسز آپ کے سامنے آئے گا کہ ہاں یہ ریزن تھی، اس کی وجہ سے یہ آواز آ رہی تھی. تو خود بخود پھر آپ کو جو یہ نیچر ہے اس سے آپ کو آگاہی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی کہ یہ نیگیٹو ریزن جو ہے اس میں وہ ساؤنڈ کوالٹی کیا تھی، جو پازیٹیوٹی تھی، جو میں نے کہا تھا کہ یہ سریر خامہ ہے، ایک قلم کی جو اپنی چال ہے اس میں جو ایک آواز کا حسن ہے، وہ آواز کا حسن یعنی کہ آپ کی آواز کی تربیت ہوتی ہے تو آپ کو ایک کوے کی آواز میں اور ایک کوئل کی آواز میں فرق پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. سر کی آواز میں اور ایک گدھے کی آواز میں آپ فرق کرنا جان جاتے ہیں، یہ سریلی آواز ہے اور یہ بھری آواز. تو یہ انشاءاللہ جب آپ کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ تھرو یور مشق، اپنی مشق کے ذریعے جب آپ ایک خاص مقام پہ پہنچیں گے تو یہ بہت ساری چیزیں یہ ایک چیز میں عرض کرتا چلوں ایز اے لاسٹ سینٹینس کہ مشق آپ کا جو یہ مشق آپ کر رہے ہیں یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا آنسر ہے. اس کے اندر بہت سے خزانے چھپے ہوئے ہیں اور جیسے جیسے آپ چلتے جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ مختلف سوالات پوچھیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سبھی سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کروں ایز پر مائی نالج. لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ کبھی میں اس کو کل کے لیے پوسٹ پون کر دوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ چیز معلوم ہے، میں اس چیز کا بطور علم خط کے طالب علم کے طور پہ ادراک یہ اللہ پاک کی ذات نے توفیق دی کہ میں جو کا ہوا کہ میں کچھ سمجھ پاؤں. تو یہ تھرو یور مشق آپ کو پتہ چلے گا، بہت سارے سوالوں کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے. تو کل کے لیے جو چھوڑا گیا سوال ہے وہ اس لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی مشق کے اندر اس کا جواب موجود. جب آپ اپنی مشق کے ساتھ فیملیئر ہوں گے کہ قلم سے آپ کی
شناسائی عشق کے درجے پہ پہنچے گی. ابھی اگر ہے تو یہ اس سے بہترین کوئی بات نہیں. اور یہ مشق واقعتاً مشق عشق کا درجہ اختیار کرتی ہے. یہ سوالات اٹھنے سے پہلے ہی ان کے جوابات خود بخود آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ علیہ. جی تو صاحبان آپ انشاءاللہ جو میں نے آپ کو آج ایک عنوان دیا ہے the spiritual aspects of علم خط، اس پہ جتنا ابھی تک ہم نے from the day first to this day جتنی بھی گفتگو کی ہے، جتنا بھی ہم نے اس میں ایکسچینج آف ویوز کیا ہے، کوشش کی ہے کہ آپ تک ایک پرٹیکولر تھیم، ایک پرٹیکولر فلاسفی، ایک آئیڈیالوجی ریگارڈنگ جس علم شریف پہنچے، تو آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کو ریفریش کرتے ہوئے اس کا ایک بہت اچھا دیکھنے کو ملے گا. میں آپ کی تحریروں کا بہت شدت سے منتظر ہوں گا، اور اتنی شدت سے مجھے آپ کی مشق کا بھی انتظار رہتا ہے. تو نیکسٹ ویکینڈ کے لیے اپنا خیال رکھیے. جو پارٹیسپینٹس آج نہیں آئے ان کے لیے بھی دعا ہے، اور خاص طور پہ سارا جو ہے ان کے جو بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو آپ سب لوگ دعا کیجیے گا کہ اللہ ان کے بیٹے کو جلد از جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک اپنے جو امان میں رکھے، اپنے حبیب اور ان کی آل پاک کے سکتے. تو صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں.